अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह और इसके बंदों को हम किस तरह से अपने क़रीब कर सकते हैं, या अल्लाह ताला के क़रीब हम कैसा हो सकते हैं, इस राज को जानने की कोशिश करेंगे। लोगों की तारीफ़ करके, उनकी अच्छाइयों का इज़हार करके और उनकी ख़ुसूसियात और सलाहियतों का इतराफ़ करते हुए हम उनको अपने क़रीब करेंगे। ये इस बात की अलामत है कि आप इनके साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, ये इज़हार गानेगत करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें 2 कान और 1 ज़बान इनायत फरमाई है ताकि हम बोल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। जो आपसे बात कर रहा हो, इसकी गुफ्तगू मुकम्मल तवज्जो के साथ हमें सुनना चाहिए, ताकि सामने वाले को ये एहसास हो कि वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है और सामने वालों की निगाह में महबूब भी बन सकते हैं और इनके दिल के क़रीब और नज़रों में तहज़ीब याफ्ता कहला सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि एक हदीस है, अस्सलामुन क़ब्लल कलाम, यानी सलाम करने से पहले सलाम किया करो। तो इस तरह से हम पहले आपस में सलाम को आम करेंगे और एक दिलकश नसीहत हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो लोगों के दिलों को क़रीब करने में, उनके दिलजोई करने में एक ताक़त, जादुई ताक़त रखती है। इसलिए जिसको हम जानते हैं उसको भी सलाम करें और जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करें। आपके बहुत ज़्यादा दोस्त बन जाएंगे और क़रीब हो जाएंगे। सिर्फ़ इसको क़रीबी दोस्त बनाएं जो आपके लायक़ मिजाज हो, यानी हर किसी को हम अपना दोस्त नहीं बनाना, बल्कि हमारे हिसाब से जो हम मिजाज होते हैं वैसों को ही दोस्त बनाएं। एक कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लिहाजा लोगों के साथ इस तरह पेश आएं जिस तरह आप चाहते हैं कि वो आपके साथ कैसा पेश आए, और ये याद रखें कि आपका दूसरों के मुताल्लिक़ कहा गया कोई क़ौल या कोई फ़ेल जल्द या बदेर आप ही की तरफ लौट कर आएगा। एक और कहावत है, पहले तोलें फिर बोलें। कितने अल्फाज हैं जिन्होंने बोलने वालों को हलाकत की गहराइयों में फेंक दिया और वो निदामत के आंसू बहाते रहे। इसलिए आपके अल्फाज नरम, शगुफ्ता, लतीफ़ और खुशगवार होने चाहिए, जिस तरह हम दूसरों से सुनना चाहते हैं। खूबसूरत अल्फाज कहें, खूबसूरत बातें करें और खूबसूरत बने, पूरी कायनात खूबसूरत नज़र आएगी। आपके अखलाक जितने ज़्यादा बुलंद पाया होंगे, जितने नफीस होंगे, दूसरे भी उतनी ही बुलंद अखलाक़ी का मुज़ाहरा करेंगे। लोगों को क़रीब करने वाले 3 अल्फाज हैं। शायद कुछ लोग इन 3 अल्फाज के करिश्माती असरात से आगाह ना होंगे। इन 3 अल्फाज को हम सीखें, सिखाएं और इन पर अमल में लाएं। पहला लफ्ज़ है बराए मेहरबानी, दूसरा लफ्ज़ है मुझे अफ़सोस है और तीसरा लफ्ज़ है शुक्रिया। तो कितनी उम्दा बात है, जब आप कोई गलती करें, खा वो मामूली हो, तो कहें आप मुझे अफ़सोस है कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कितना खूबसूरत अंदाज़ है कि जब आप कोई चीज़ मांगें तो कहें बराए मेहरबानी मुझे इनायत कीजिए या मुझे अता कीजिए। कितना शाइस्ता असलूब है, जब कोई आपकी किसी तरह की खिदमत बजा लाए तो कहें आप शुक्रिया। यानी कोई भी चीज़ अगर आपको किसी से हम लिए और वापस करते वक्त हम उन्हें वापसी में शुक्रिया अदा करना। तो बहुत सारे लोग दूसरे लोगों की इजाज़त के बग़ैर ही उनकी चीज़ें ले लेते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो गलती करते हैं, आपके साथ बदअखलाक़ी से पेश आते हैं, बल्कि वो अपने तर्रार ज़बान से बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन कभी झूठ मुँह मुझे अफ़सोस है नहीं कहते, यानी अपनी गलती का इतराफ़ नहीं करते। कहने से
بخیلی کرتے ہیں، اور ایسے تو بہت زیادہ ہیں جن کی آپ خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ان کو سہارا دیتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کسی وقت آپ نے ان کو موت کے منہ سے بھی بچایا ہو، لیکن آپ کو ان کی زبان سے کبھی شکریہ کا لفظ سننا نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ وہ احسان کے بدلے میں شکریہ تک نہیں کہتے ہیں۔ لوگوں کی اس کثیر تعداد ان الفاظ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، بلکہ وہ ان کو سادگی یا شخصیت کی کمزوری یا بے مقصدیت پر محمول کرتے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں کہ جب وہ کسی ایسے شخص سے کہتے ہیں بھائی مجھے افسوس ہے، جس کے جذبات کو انہوں نے مجروح کیا ہوتا ہے یا جس کے حق میں کوئی غلطی کی ہوتی ہے، تو وہ اس زخم پر مرہم رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جس نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہو اور وہ شکریہ بھی نہ کہیں تو وہ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، یا اس کو مزید اچھائی کرنے پر حوصلہ دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ محبت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ اس حقیقت سے بھی ناآشنا ہیں کہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ باقاعدہ اجازت طلب کرے تو ان کا یہ برائے مہربانی کہنا محبت کی راہ ہموار کرتا ہے۔ آپ کے شائستہ الفاظ کی سامنے والے کو قدر ہوتی ہے، جو وہ آسانی سے ہم اجازت اگر مانگیں برائے مہربانی مجھے دیجیے کہیں تو وہ آسانی سے آپ کو مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کی عزت نفس اور مرتبہ بھی سامنے والے کی نظر میں بڑھ جائے گا، چونکہ یہ الفاظ محبت و مودت کی راہ کھول دیتے ہیں، دوسرے کے احترام اور عزت کی پاسداری کرتے ہیں، زخم کا علاج کرتے ہیں، دل کی دلداری کرتے ہیں، دینے والے کے دلوں کو لے کر تازہ کرتے ہیں، ولولے کو تازہ کرتے ہیں، اس کی فیاضی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے کثرت کے ساتھ ان کا استعمال کریں۔ یہ الفاظ اپنے آپ کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اپنے گھر والوں اور اپنے دوستوں کو بھی، تاکہ ہم لوگوں کے حقوق کی حفاظت کریں، ان سے اجازت طلب کریں اور ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، ان کی نیکی اور حسن سلوک کا احترام کریں۔ یہ وہ اخلاقی فریضہ ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ جو یہ آداب اپنے آپ کو سکھاتا ہے اور ان کے مطابق اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، یہ گوہر اسی کے ہاتھ لگتا ہے۔ یعنی ہمارا جس انداز میں بات کرنے کا لہجہ ہوتا ہے وہ ہمارے گھر کی تربیت، ہمارے بڑوں کا تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ 5 چیزیں جو ہم کو دوسروں سے نزدیک کرتی ہیں اور 5 چیزیں ہم کو دور کرتی ہیں۔ اللہ کا قرب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلانا آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ آسمان میں منادی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر زمین میں اس کو مقبولیت سے نواز دیا جاتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایماندار نہیں بنو گے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تم کو ایک کام نہ بتاؤں؟ جب تم وہ کرنے لگو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی اس سے ابھی بھی میں پہلے کہہ چکی ہوں، یعنی سلام ہر ایک کو کرو، چاہے جان پہچان والا ہو یا غیر۔ نرم خوئی اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نرم دلی سے
نرمی سے گفتگو کریں۔ تو اس کے لیے العمران سورہ کے آیت نمبر 159 ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّكِّلِينَ۔ پس اے نبی، ترجمہ، آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تحائف کا تبادلہ کرو، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، یعنی تحفے طوائف دینے سے محبت اور خلوص میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے مال و مناصب سے بے رغبتی رکھنا، یعنی کسی کے پاس اگر مال و دولت ہے تو ہم اس پہ کوئی نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یعنی دنیا داری میں ہم نہیں الجھنا، بلکہ صرف اللہ کی لو لگا کے رہنا۔ اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جا، یعنی اگر ہم دنیاوی کاموں سے بے رغبت ہو جائیں تو اللہ تعالی ہم کو محبت کرنے لگے گا، لوگ تیرے ساتھ بھی محبت کریں گے۔ یعنی لالچی انسان سے مخاطبت ہے۔ لالچی لوگوں کو کوئی نہیں پوچھ کے دیکھتا، جو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں ان سے ہر ایک محبت کرنے لگتا ہے۔ اور 5 خاصیتیں ایسی ہیں جس سے دوری پیدا ہوتی ہے، اللہ سے دوری۔ تو ایک اور حدیث، جیسے ابھی میں نے جو آل عمران کا جو آیت پڑھی ہوں، وہی آیت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں آدمی سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اہل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے نفرت کرتے ہیں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ وہ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت پھیلا دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ سختی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان الہی ہے۔ پس آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے، اور آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں۔ پھر آپ جب پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کرنا، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بخیلی اور کنجوسی کرنا یہ حرام ہے۔ حدیث نبوی میں ہے، سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، جبکہ بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، بندوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو خیرات کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کی بھلائی کرنا اور لوگوں کو دین لین قائم رکھنا اور ہمیشہ سخاوت کا مظاہرہ کرنا۔ جو کنجوسی کرتے ہیں اور کوئی بھی چیزوں میں، مال میں، کسی کے مال دینے لینے میں کفایت شاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے دور ہو جاتا ہے اور بندوں اس کو بھی منادی کر دی جاتی کہ بندے بھی دور ہو جائیں، اور جنت بھی ان سے دور ہو جاتی ہے اور جہنم ان کے بالکل قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ دنیا میں انہماک اور آخرت سے غفلت رکھنا، اور
نبی اکرم کا فرمان ہے کہ دنیا کسی پر نہیں کھلتی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت تک نفرت اور عداوت ڈال دیتے ہیں، اور لوگوں کی جیبوں پر دھیان بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بھی حدیث شریف سے مروی ہے، دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ تیرے ساتھ محبت کرے گا۔ یعنی ہم دنیا کی دنیاوی چیزوں میں دلچسپی لیں، اس میں انوالو ہوتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور ہم اگر رغبت نہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی دکھاؤ، یعنی کہ اگر کوئی مال و دولت والا آدمی ہے تو ہم ان کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا، حرص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم بالکل غافل ہو جانا، ہم کو کیا ہونے کا ہے۔ جس کے پاس دولت رہے گی وہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے گا، بس وہ ہم کو جو عطا کیا ہے ہم اس میں خوش ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور لوگ بھی آپس میں محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو اسی لیے دنیا کی رغبت اور کسی کے مال و دولت پہ ہم نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اپنے خیالات کا مظاہرہ کیجیے، اور سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیے۔ یہ قیمتی باتیں ہیں، اس کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔